अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलता कराची में मैं हूं आपकी होस्ट अमर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, बोलता कराची तो बहुत कुछ बोल रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज हमारे पास जो सवालात हैं और जो हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, आइए ज़रा उनसे कुछ कराची के हवाले से और कराची के जो पूरे सिंध के हमारे हालात हैं उस पर हम उनसे बात करेंगे। देखते हैं कि वो क्या हमें इस हमारे सवालात के वो जवाब दे पाते हैं, वो क्या आगाही हम तक पहुँचा सकते हैं ताकि जो आवाम इतनी परेशान है हमारी कराची की, वो उनके सवालात के जो वो जवाबात देते हैं उससे कुछ ना कुछ तो कराची वालों की आवाम के लिए सुन के शायद कुछ सुकून उनको हासिल हो सके, जो कि हुक्मरानों से तो हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमें इस मामलात में, इस मसले में से बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। लेकिन आज जो हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा MNA PTI आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम आज बोलता कराची पर। तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी आज के हमारे मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपना वक्त हमें दिया, जो कि आजकल के हालात में किसी को देना बिल्कुल ही नामुनासिब सी बात है, क्योंकि सब अपने मफाद के चक्कर में लगे हुए हैं, कोई किसी का सोचता नहीं है। लेकिन आपने आवाम का सोचा, आवाम की भलाई के बारे में सोचा और हमसे बात करना ज़रूरी समझा कि क्योंकि आवाम इस वक्त इतने मसाइल में घिरी हुई है कि उनको अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम सुकून के 2 बोल तो हम उन तक फराहम कर सकते हैं। आफ्ताब, सवालों का सिलसिला मैं आपसे जारी करूँगी। आप क्या समझते हैं जो सिंध के इस वक्त हालात हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया 99 न्यूज़ का कि जिसने तकलीफ़ बर्दाश्त करके इतने दूर तक मेरे घर तक सफ़र किया, और एजाज साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपकी तरफ मुझे भेजा। देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि हम नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की और कराची से मुंतखब हुए हैं, मेरा हल्का यानी 252 है कराची का, जो कि जंजाल गोट से लेकर और औरंगी टाउन तक का हल्का बनता है। कराची का सबसे बड़ा हल्का है और उस हल्के के अंदर इतने मसाइल हैं और उस हल्के की कुछ हदूद इस तरह की बनी हुई है कि अगर उस हल्के के अंदर आप चले जाएं तो आपको कराची शहर की भी झलक नज़र आएगी, अंदरून सिंध की भी झलक नज़र आएगी, मतलब पूरा पाकिस्तान आपको नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं। पाकिस्तान के अगर आप कहें बात तो KPK के लोग मौजूद हैं वहाँ पर, पंजाब के लोग वहाँ मौजूद हैं, अंदरून सिंध के लोग वहाँ मौजूद हैं, इस बलूचिस्तान के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो वो छोटा सा एक पाकिस्तान है। तो वहाँ जाने के बाद आपको दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वो सारे मसाइल वहाँ पे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जैसे आपने बात की, हमारा सूबा जो है सिंध, उसके मसाइल इतने ज़्यादा हैं और जिसमें अभी तक कोई ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आया जो मैंने 4-5 साल दौर देखा पार्लियामेंट के अंदर जाने के बाद और ये सारा कुछ, कि वहाँ पर कोई ऐसी संजीदगी नज़र आई हो कि किस तरह अपने सूबे को तरक्की देनी है, कैसे सूबे को, जो कि सूबे के हालात ऐसे अजीब व गरीब हैं, उनको वहाँ से निकाल कर बेहतर हालात में कैसे लेकर आना है वहाँ के लोगों को। तो इस पंजाब का, क्योंकि मैं सिंध से ताल्लुक़ है, तो मैं पैगाम तो दे सकता हूँ जो मैंने देखा महसूस किया, लेकिन मेरी ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो सूबे सिंध की है और ख़ास तौर पर कराची की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसके बाद तो बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं अंदरून सिंध के, जो लोग मुतासिर हुए हैं सैलाब से। तो वो मैं समझता हूँ कि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें सबको मिलजुल कर काम करना होगा। और उस जो इमदाद हमें मिली है, सबसे ख़ास बात यह है कि जो इमदाद हमें मिली है उसे सही तरीके से मुस्तहिक लोगों तक और उनको अपने घरों में वापस ले जाने के लिए और उनके हालात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाए। और उसको ऐसा ना हो कि कल कोई ऐसी कोई बात सुनने में आए कि जी हमने इतनी इमदाद दी थी, वो कहाँ गई। तो क्योंकि माजी में ये सुनते आते हैं हम कि जी हमें तो बड़ी, हमारे नाम से बड़ी इमदाद दी लेकिन हमें तो मिली नहीं। तो इसलिए इस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस वक्त पूरी दुनिया भी देख रही है हमें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो जो उनको वसाइल मिले हैं इमदाद की सूरत में, उनको सही तरीके से इस्तेमाल। आफ्ताब साहब, ये तो आपने बात की कि मिलकर हमें जो है काम करने की ज़रूरत है और अभी जो फ्लड रिलीफ लोग कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि PTI क्या कर रही है, आप हमें ये बताएं इस हवाले से। अच्छा, देखिए, हमारी हुकूमत नहीं है सिंध में, लेकिन पंजाब में ज़रूर हमारी हुकूमत है, KPK के अंदर हमारी हुकूमत है और
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پر جو صوبائی حکومت کام کر رہی ہے وہ تو اپنے طور پہ کر ہی رہی ہوگی، کیونکہ پنجاب حکومت یا KPK کی حکومت کر رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ NGOs وغیرہ بھی کر رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ خان صاحب نے خود اپیلز کی ہیں لوگوں کے ساتھ، اور وہ جب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے جو ٹیلی تھون کیا ہے تو اس میں جو امداد ملی ہے، میں بہت متاثر ہوا کہ جی اتنی بڑی امداد ملی. لیکن اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے آ کر پوری تفصیل بتائی کہ جی ہمیں کتنے پیسے آ چکے ہیں، کتنے پائپ لائن میں ہیں، کتنوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں پہ بینکنگ کا سسٹم ہے، کہیں کریڈٹ کارڈ سسٹم ہے، کہیں اور پریشانی ہے. تو وہ ایک ایک تفصیل، تو یہ ایک ایماندار شخص کی اور اس کی ٹیم کی ایمانداری کی بات ہے، اور انہوں نے کوئی چیز ہائیڈ نہیں کی، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کسی سے، بالکل آ کے بتایا ہے. اسی لیے لوگوں کا اعتماد ہے کہ وہ اتنے بڑھ چڑھ کر جو ہے عمران خان کے اوپر اپنا ٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے خان صاحب کی، کہ خان صاحب نے جو بھی کہا اس کو پروف بھی کیا. وہ جب شوکت خانم ہو تو آپ کے سامنے، نمل یونیورسٹی ہو آپ کے سامنے، اور بھی جو ان کے پروجیکٹس ہیں. تو اب تو افغانستان کی گورنمنٹ نے بھی ان سے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے ادھر بھی شوکت خانم بنائیں. کراچی میں بن رہا ہے شوکت خانم، KPK میں ہے، پنجاب میں ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایک آدمی کے اوپر ٹرسٹ کرنا، اور اس نے بیکاز اس نے جو ہے اپنے 20-22 سالہ جو 25 سال کی جو سیاسی دور بھی ہے اور یہ ریلیف کا اور ویلفیئر کے طور پہ بھی اس نے پروف کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اعتماد پہ پورا ہوتا ہے. آفتاب صاحب آپ نے بات کی ٹرسٹ کی، خان صاحب ویسے تو لوگوں کا دل بہت ہی جیت چکے ہیں، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، ایون وہ پورے سندھ پہ، پورے پاکستان پہ راج کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. اگر الیکشن ہوتے ہیں اور PTI آتی ہے تو PTI کا پہلا اقدام کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، اصل میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں تو کراچی ہائٹ ہوں تو کراچی کی بات کروں گا کہ کراچی کے اندر اگر ابھی آ جاتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، جیسے بلدیات کے الیکشن ہیں، تو مجھے پوری امید ہے کہ میئر کراچی جو ہے وہ PTI کا ہوگا. اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کراچی سے بہت بڑی تعداد کے اندر، جیسے ماضی میں ہمیں ملے 2018 کے الیکشن میں ہمیں 14 سیٹیں ملی، تو مجھے اس دفعہ امید ہے کہ ہم کراچی کی اکثریت 14 سے بھی زیادہ سیٹیں لیں گے. اور پھر کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سندھ کے اندرون سندھ کے اندر بھی ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے کہ لوگ وہاں پہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے خوش نہیں ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں وہاں سے بھی بریک تھرو مل جاتا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہم سندھ کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب تک آپ کے پاس بلدیات، صوبہ اور مرکز نہیں ہوگا آپ مسائل حل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب مرکز میں ہم تھے اور صوبے میں پیپلز پارٹی تھی اور شہر میں MQM تھی، تو MQM یہ کہتی تھی کہ صوبہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، صوبہ کہتا تھا مرکز ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ویسے یہ کہتا ہوں عموماً ٹاک شوز میں بھی اور ویسے بھی اپنی نجی محفلوں میں بھی، کہ ہمیں تھوڑا سا الیکشن کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم 1 تاریخ کو قومی اسمبلی کا الیکشن کروائیں، 15 تاریخ کو ہم صوبائی اسمبلی کا کرائیں، اور پھر اس کے 15 دن کے بعد بلدیات کا الیکشن. 1 مہینے میں یہ تینوں الیکشن ہونے چاہیے. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ جس کی مرکز میں حکومت بن رہی ہوگی تو صوبہ بھی کہے گا کہ اگر ہم نے کسی اور کو ووٹ دیا تو ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا، تو وہ یقیناً جو ہے وہ مرکز کے ساتھ جائے گا، تو وہ صوبے کے اندر بھی جو ہے اسی پارٹی کو دے گا. جب اس پارٹی کی صوبے میں حکومت بن رہی ہوگی اور مرکز میں بن رہی ہوگی تو شہر والے یہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں مطلب ہم ایسی غلطی کریں، تو وہ پھر اسی پارٹی کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے PTI ہو، چاہے نون لیگ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس سے پھر لوگوں کی جو یہ شکایت ہے تو یہ ختم ہو جائے گی. پھر پارٹیوں کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا. وہ کہیں گے ہم نے مرکز سے لے کر شہر تک آپ کو حکومت دی ہے اور آپ نے ہمارے مسائل کیسے حل کیے، کہاں حل کیے، کتنے حل کیے. آفتاب صاحب، یہ جو کراچی کے بلدیاتی الیکشن پر تاخیر ہوئی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے، سندھ حکومت یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ اچھا دیکھیں، تقریباً صوبہ سندھ کے اندر تو بہت سارے اضلاع کے اندر الیکشن ہو چکے ہیں، اور صرف میرے خیال میں حیدرآباد تھوڑا رہ گیا ہے اور کراچی رہ گیا ہے. اچھا کراچی کے اندر ایسی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ کوئی صلاح افزدگان کی یا یہ کوئی ایسی
تو اگر ہم کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن کرا لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے بیچ میں آیا ہوا کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور کرا لینا چاہیے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی وہ جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے صوبہ سندھ کی گورنمنٹ اور کراچی میں ان کے حلیف جو ہیں ایم کیو ایم وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت جو ہے الیکشن کروائے جائیں اور کراچی کا میئر پی ٹی آئی کا ہو. تو کیوں، کس بات سے وہ لوگ خوف زدہ ہیں؟ سر ہر پارٹی یہ دیکھتی ہے، سمجھے نا، کہ اگر اپوزیشن جیتتی ہے تو وہ اس کی ناکامی کا ایسا ہے. بالکل. تو اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ دیکھیں اگر فار ایگزامپل کراچی میں پی ٹی آئی جیتتی ہے، کراچی کا میئر پی ٹی آئی کا ہوتا ہے. کراچی وہ شہر ہے جو 75% ریونیو کما کے دیتا ہے مرکز کو اور 90-95% وہ ریونیو کما کے دیتا ہے صوبے کو. تو کراچی تو بہت بڑا ایک شہر ہے پاکستان کا، اور اس کے اندر اگر حکمرانی پی ٹی آئی کی ہوگی تو پھر اندرون سندھ کے اندر بھی جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں جب وہ لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں، بہت باشعور ہو گئے، وہ کہیں گے جب کراچی جیسا پڑھا لکھا شہر، سمجھدار شہر ہے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا شہر، وہ پی ٹی آئی پہ اعتماد کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک فرق ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن پوسٹ پون ہو. صحیح. آفتاب صاحب، ابھی حالات جو ہیں آج کل، بالکل اگر میں بات کروں، ایک عام سا بندہ جو ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھا پانا بالکل ایک ناممکن سی بات ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ 1 وقت کی مل جائے تو بڑی بات ہے، پھر یہ تو 2 وقت کی بات کر رہی ہوں میں. اور لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ آڈیو لیک، پکچر لیک، وزٹس لندن، یہاں پر مصروف ہے. کیا ان کو احساس نہیں ہوتا ایسے؟ اچھا دیکھیں، آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. جن کے ذمے وہ آڈیو لیکس ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، صحیح سمجھے نا. لیکن یہ کام جو ہے آڈیو لیکس تو اپنی جگہ پر جو بھی پارٹی کر رہی ہے یا کوئی بھی، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. ہر ایک شعبے کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ہیلتھ کا الگ ہے، بلدیات کا الگ ہے، اسی طرح ایجوکیشن کا الگ ہے. وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ان کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت کی پرائیورٹی تو ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے، لیکن جو ادارے ہیں انہیں اپنا کام پورا کرنا چاہیے اور جو ذمہ داری ان کو لگائی گئی ہے وہ اس کی طرف توجہ دیں. اچھا دیکھیں صورتحال یہ ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، پرائیورٹی دیکھنی پڑتی ہے. اس وقت حکومت کی جو مرکز میں بھی ہے اس کی کوئی ایسی پرائیورٹی نظر نہیں آ رہی کہ عوام کو ریلیف. وہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن وہ ان کی صرف کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بھی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ہم چت کر دیں. کوئی ایسا طریقہ نکال کے یا تو اس کو نائل کر دیں یا کوئی ایسا وہ کریں کہ جس کی بنیاد پر لوگ اس سے دور ہٹ جائیں. لیکن ان کی ہر کوشش جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ عمران خان کو دن بدن پاپولر بھی کر رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا کر رہی ہے. دیکھیں اب عوام یہ سوچتی ہے کہ اس وقت پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک اینٹی عمران خان اور ایک عمران خان. پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک طرف، عمران ایک طرف. تو اب عوام جو ہے وہ بھی تقسیم ہو گئی. یقیناً جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں، پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے، وہ اپنے قائدین کے ساتھ ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ. لیکن جو بیچ میں ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر الیکشن کے اندر دنیا میں وہ ایک سوئنگ ووٹس ہوتا ہے. جو وہ عوام ہوتی ہے جو آپ کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتی، وہ آپ کے پروگرامات میں نہیں آتی، آپ کے جلسے جلوس میں نہیں آتی، وہ یا تو الیکشن میں ووٹ ڈالنے جاتی ہے یا گھر بیٹھ کے تماشا دیکھتی ہے. لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے جن کا، وہ لوگ باہر نکلے عمران خان کی حمایت میں. اور اس سے کیا ہوا ہے کہ اب ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، آپ دیکھیں جب کہیں تھوڑی سی کال دی جاتی ہے، جلسہ کہیں لاہور میں ہو رہا ہے تو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملینے مال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں اور جلسہ ہو رہا ہے تو وہ گلشن اقبال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ یہ پہلی دفعہ ٹرینڈ ہوا کہ پورے پاکستان میں ایک ہی ٹائم پر سینکڑوں جگہ پہ اسکرینیں لگی ہوئی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی وہ ہے چینج ہے، اور یہ بڑی پازیٹیو چینج ہے کہ جس کے اندر اب وہ لوگ جو نہیں آتے تھے، گھروں سے نہیں نکلتے تھے، جن کا اعتماد ختم ہو گیا تھا سیاسی پارٹیوں پہ سے، وہ دوبارہ ان کا اعتماد بحال ہوا ہے اور وہ جلسوں میں، پروگرامات میں شرکت کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی چینج ہے.
تو خاص آپ کی جیت تو پھر یہیں سے ہی ہو گئی نا، جب عوام ان کے ساتھ ہے لیکن ان کو آنے نہیں دیا جا رہا. وہ تو ظاہر بات ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ جی جس کو میں پسند نہیں کرتا اس کو کیسے آنے دوں. ایک اور میرے سوال آ رہا ہے دماغ میں آفتاب صاحب کہ مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، جب قیمتیں اوپر ہوتی ہیں تو 50 روپے بڑھا دیے جاتے ہیں پیٹرول پہ، لیکن کم صرف 10 روپے کی ہوتے ہیں کیونکہ کرایہ تو بڑھ جاتا ہے، کرایہ تو کبھی کم ہی نہیں ہوتا ہے. اچھا، میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب ایک دفعہ کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے یا وہ ہو تو اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ریورس کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر کسی کی آپ نے مہنگائی کی طرف گئی ہے قوم تو اس کے حساب سے اس کی آمدنی کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو کم سے کم جو سرکاری لوگ ہیں ان کی جب آپ تنخواہیں طے کریں گے تو وہی تنخواہیں پھر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر میکسیمم تنخواہ یا منیمم تنخواہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ اپنے اسٹاف کی کرتے ہیں کہ جی 25 مثال کے طور پہ 25,000، تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اس پر لازمی وہ ہونا چاہیے کوئی ایسا قانون کہ وہ بھی 25,000 سے کم کسی کو تنخواہ نہ دے، تاکہ کیونکہ جب لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کیا جائے. حکومت کا کام یہ آسانیاں پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وقت جلد اچھا آئے گا پاکستان. بالکل انشاءاللہ امید ہے، لیکن امید پہ ہی قائم رہے ہیں، کب تک رہیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. کہ الیکٹرک ایک مافیا ہے، اوور بلنگ ہو رہی ہے، ہزاروں ٹیکس اس پر لگ کر آ رہے ہیں. ایون میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ایک بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے، ٹیکس دیتا ہے تو ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے. آپ کیا آگاہی دیں گے اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو یقیناً ایک گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہی ٹیرف طے کیا جاتا ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ الیکٹرک پرائیویٹ ادارہ ہے، اگر اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو پھر یقیناً گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اس وقت کراچی میں صرف ایک ہی ہے کہ الیکٹرک. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر دوسری کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے تاکہ کمپٹیشن ہو سکے. جب کمپٹیشن ہوگا تو یقیناً وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں گے، ہو سکتا ہے اپنے ٹیرف کو بھی بہتر کریں. تو لیکن ابھی کیونکہ وہ اکیلا جنگل میں ہے تو اس لیے اس کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے. وہ جنگل کا بادشاہ ہے، مرضی ہے اس کی، ونڈا دے بچہ دے. آفتاب صاحب میں چاہوں گی کہ ہماری جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، جو سن رہی ہے، آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے آخر میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہو گئی ہے، اور وہ جس طرح انہوں نے ایک اعتماد کیا عمران خان کے اوپر، لیکن وقت آنے پر اس کو پریکٹیکلی بھی شو کرنا ہوگا آپ کو کہ جی آپ نے نکلنا ہے، ووٹ کے دن ووٹ ڈالنے نکلنا ہے، چاہے کوئی بھی کیسے بھی حالات ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے پاکستانی سیاست کے اندر، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو گھر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، اب انہیں تماشا دیکھنے کے بجائے پریکٹیکل نکلنا ہوگا، لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کرنی ہوگی اور اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اچھا آفتاب صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی. عمران خان صاحب نے جو ہے لانگ مارچ کا کہا ہے، تو کیا پروسیجر ہے، کب جا رہے ہیں وہ لانگ مارچ پر؟ یہ تو خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو میں نے شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں بتایا کہ کس دن نکالوں گا میں لانگ مارچ. لیکن یہ کہ خان صاحب بہت جلدی کال دیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے اس لانگ مارچ کو پرامن رہنے دیا جائے گا. صحیح سمجھے نا. اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، آئینی حق ہے ہمارا کہ ہم آپ احتجاج کر سکتے ہیں. پرامن احتجاج کی اجازت قانون بھی دیتا ہے، شریعت بھی دیتی ہے. تو انشاءاللہ پرامن رہیں گے اور اپنے اہداف جو ہیں ہمارے ان کو حاصل کر کے ہی اب واپس آئیں گے. جی ناظرین، بہت ہی سادہ گفتگو رہی لیکن بہت ہی نالجیبل گفتگو رہی آفتاب جہانگیر صاحب کے ساتھ ہماری. میں بھی چاہوں گی کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کو صرف بچا سکتے تو ہم ہی بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ووٹ کے ذریعے جو ہیں یہ لیڈرز آتے ہیں اور ہم پر حکمرانی کرتے ہیں. تو میں بھی چاہوں گی کہ دیکھنے والے سوچ سمجھ کر آئندہ اپنا ووٹ ضرور دیں اور اپنے ملک کا ساتھ دیں، نہ کہ حکمرانوں کا. میں تو صرف یہی کہوں گی کہ اس ملک کو صرف بچا سکتے تو ہم ہی بچا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں جس حکمران کو چاہیں لے کر آ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ اپنی ہوسٹ عنبر زبیر کو بولتا کراچی سے دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.